मेरी नंद की गोद भराई की रस्म हो रही थी। वो बहुत खुश लग रही थी। सब लोग इसकी झोली में फ्रूट वगैरह रख रहे थे और मेरी सास मेरी नंद का सदका उतार रही थी। मैं ये मंजर दूर बैठी देख रही थी। जब मेरी बारी आई तो मैंने कुछ फ्रूट लिए और जैसे ही जाकर अपनी नंद की गोद में रखने लगी तो जल्दी से मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, तुम रहने दो, मैंने हम सब की तरफ से रस्म कर दी है। मैं हैरान होकर अपनी सास की तरफ देखने लगी तो इसने मुझसे नजर चुरा ली। इस पर मैं एक साइड पर होकर बैठ गई और फिर मैंने खुद सुना। वो मेरी नंद की सास से कह रही थी कि बहन क्या करूं, डर लगता है कहीं इसका असर मेरी बेटी पर ना हो जाए। मैंने सुन रखा है साया भी असर करता है। यकीन करें, मैं नजमा को अपने घर ले जाती, इसकी डिलीवरी वहां होती। 1 महीना 10 दिन मैं इसकी केयर करती, इसको संभालती, इसके बच्चे को संभालती। मगर मजबूरी है बहन, आपको पता है मेरी बहू तो बांझ है। 8 साल होने को हैं, अभी तक हमें इसने बच्चे का मुंह नहीं दिखाया। आप ऐसा करें, नजमा को उधर ही रखें। मैं डिलीवरी के कुछ दिन पहले वहां आ जाऊंगी, फिर मिलजुल कर संभाल लेंगे। क्या कहती हैं बहन? नजमा की सास भी गुस्से की थोड़ी तेज सी थी। इसने एक तीखी सी नजर मेरी सास पर डाली और कहने लगी, इसने इसकी बात का सही से जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। और मेरी सास नहीं जानती थी कि मैं पीछे बैठी ये सब सुन रही थी। मुझे मुजरिम बनाया जाता था इस जुर्म का जो मैंने किया ही नहीं था, जो मेरे बस में ही नहीं था। घर आते हुए पूरा रास्ता मैं खामोश थी। एक दो बार मेरे शोहर ने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने बस हूँ हाँ में जवाब दिया। गाड़ी के शीशे से बाहर देखती रही। घर आई तो मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और बेड पर लेट गई। मेरा शोहर अरफान मेरे पीछे कमरे में आया और कहने लगा, क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं कहने लगी, तुम्हारी माँ मुझे हर जगह जलील करती हैं। मैं कहाँ से लाऊंगी औलाद? अगर अल्लाह औलाद नहीं दे रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? घर में तो ताने देती ही हैं, अब घर से बाहर भी जाकर जलील करने लगी हैं। मैं गुस्से में बोलते हुए रोने लगी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी आंखों से बहते आंसू देखकर मेरा शोहर उलझन का शिकार होकर बोला, क्या हो गया है? ऐसे ही तुम बात का पतंगड़ बना लेती हो। माँ है मेरी, आखिर इसको मेरा ख्याल है। अगर गुस्से में कुछ कह देती हैं तो सब्र कर लिया करो। मैं रोते हुए बोली, अरफान खुदा का खौफ करें, मैं कितना सब्र करूं? वहां सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे जब आपकी अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा था। अगर मैं नजमा की झोली में कुछ फ्रूट रख देती तो क्या इस पर मेरा साया पड़ जाना था? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं कोई अछूत हूँ? मैंने रोते हुए इरफान से कहा तो वो एकदम से बोले, देखो अब बांझ तो तुम हो, क्या हुआ अगर अम्मा ने कह दिया? वो तो ये कहकर कमरे से चला गया और मैं हैरान होकर इसे जाता हुआ देखने लगी। आज से पहले इसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इसने मुझे कभी बांझ होने का ताना नहीं दिया था। इसकी बात सुनकर मुझे सास की बात से ज्यादा दुख हुआ। वो तो मेरा शोहर था, मेरा दुख समझता था। कम से कम इसको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं रोते हुए जल्दी से बेड से उठी और अपनी सारी रिपोर्ट्स ढूंढने लगी। सारा कमरा कंगाल कर मैंने सारी रिपोर्ट्स निकाली। अभी मैं इस काम में मसरूफ थी कि इरफान फिर से कमरे में आया और मेरी तरफ देखकर कहने लगा, चाय का एक कप बना दो मुझे, सर में दर्द लगा दिया है तुमने। मैंने आंसुओं से भरी आंखों से इसकी तरफ देखा कि इसे मेरा कोई एहसास नहीं था कि मेरा दिल कितना दुखा है। इसके सर में दर्द हो रहा था तो क्या वो ये नहीं सोच सकता कि मुझ पर क्या गुजर रही होगी? जब इसकी बात सुनकर भी मैं अपने काम में मसरूफ रही तो वो मेरी तरफ देखकर बोला, अब इनको इकट्ठा करने का क्या फायदा? मैं इसकी तरफ देखकर आंसू साफ करते हुए बोली, मुझे आज ही डॉक्टर के पास जाना है। मैं अच्छी से अच्छी डॉक्टर से मेडिसिन लेना चाहती हूँ, अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ। बहुत कर दिया मैंने अल्लाह पर भरोसा, अब मैं खुद भी अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। वो गुस्से से बोला कि ये रिपोर्ट तो बहुत बार हो चुकी हैं, अभी रिपोर्ट्स का कोई फायदा नहीं। छोड़ो ये फजूल काम और 2 कप चाय बनाओ, एक अम्मा के लिए और एक मेरे लिए। मैंने सारी रिपोर्ट्स टेबल पर रखी और कहा कि चाय बनाने तो जा रही हूँ, मगर मुझे आज ही डॉक्टर के पास जाना है।
میری بات سن کر ایک کس نے لمبی سی سانس لی اور سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں جب کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی تو میری ساس نے ایک تیکھی سی نظر مجھ پر ڈالی۔ وہ جانتی تھیں کہ مجھے اس کی حرکت اچھی نہیں لگی، اسی لیے اس نے مجھ سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرا نام مناہل ہے اور میری شادی کو پورے 7 سال ہو گئے تھے، مگر اللہ نے اولاد نہیں دی۔ بہت کچھ کر لیا، بہت دعائیں مانگی، بہت روئی، اللہ کے آگے فریاد کرتی رہی، مگر میرے شوہر کا ایک بھائی تھا، یاسین بھائی، وہ ملک سے باہر ہوتے تھے اور ان کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام حبیبہ تھا۔ حبیبہ بہت سانولی تھی، ابھی پچھلے سال ہی اس کی شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے خوشخبری دے دی اور آج اس کی گود بھرائی کی رسم تھی۔ جب سے اس نے خوشخبری سنائی تھی، میری ساس اس کو ادھر ہمارے گھر نہیں آنے دیتی تھی کہ کہیں اسے میری نظر نہ لگ جائے۔ میں نے 1 2 بار فون پر بات کرتے ہوئے ماں بیٹی کو سنا تھا۔ میری ساس کہہ رہی تھیں کہ تمہاری بھابھی کی نظر نہ لگ جائے، جب تک تمہارا بچہ ہو نہیں جاتا یہاں مت آنا۔ آج گود بھرائی کی رسم پر جب میں نے کپڑے چینج کر لیے، میری ساس تیار ہو گئیں اور میں جب کپڑے چینج کر کے باہر نکلی تو میری طرف دیکھ کر بولیں، تم کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے عرفان کی طرف دیکھا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ تیار ہو جاؤ۔ تو عرفان آہستہ سے بولا، اماں اسے میں نے ہی کہا تھا، یہ گھر پر اکیلی کیا کرے گی؟ میری ساس آہستہ سے بولی کہ گھر پر رکنا بھی تو ضروری تھا نا، میں جا رہی ہوں، یہ کافی تھا۔ چلو اب تیار ہو ہی گئی ہے تو اس کو کہنا کہ شرافت سے رہے، وہاں پر کسی کے ساتھ سسرال کے گلے کرنے مت بیٹھ جائے۔ مجھے ساتھ دیکھ کر میری ساس کا موڈ پہلے ہی خراب ہو گیا تھا اور وہاں جا کر بھی اس نے جو کیا وہ میرا دل دکھانے کے لیے کافی تھا۔ عرفان میرا شوہر اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا لیکن اتنا برا بھی نہیں تھا۔ ماں کا فرما بردار بیٹا تو تھا ہی، مگر میرا بھی دل نہیں دکھاتا تھا۔ مگر آج اس کی بات نے کہ تم بانجھ ہو میرا بہت دل دکھا دیا۔ میں کچن میں چائے بناتے وقت یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اب وہ بھی مجھ سے تنگ آنے لگا ہے۔ میں اکثر دیکھتی کہ وہ گلی میں بیٹھا ہوتا تو سامنے والوں کے بچوں سے بہت پیار کرتا۔ اسے دیکھ کر مجھے یوں لگتا کہ اب یہ کمی اسے بھی محسوس ہونے لگی ہے، اسی لیے تو وہ الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ آج میں نے دیکھا کہ نجمہ جو اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی، کالی سی تھی، لیکن اللہ نے اس کی سن لی تو اس کا شوہر کیسے اس کے صدقے واری جا رہا تھا، اس کے صدقے اتار رہا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلا رہا تھا، اور میں جو اپنے خاندان کی اتنی خوبصورت لڑکی تھی، اللہ نے اولاد نہیں دی تو اس کی اہمیت کیا سے کیا ہو گئی۔ سچ کہتے ہیں کہ نصیب جو ہے وہ خوبصورتی نہیں بناتے۔ نجمہ کے نصیب کتنے پیارے تھے، اس سے میں جل نہیں رہی تھی، بس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کیوں نہیں دی۔ جب میں نے چائے بنا کر اپنی ساس اور اپنے شوہر کو دے دی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے آج ہر حال میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر سر جھٹک کر بولا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں نے کہا، ہو جائے گا فائدہ، تم چلو تو صحیح۔ وہ الجھن سے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، چائے تو پی لینے دو، پھر لے چلتا ہوں۔ جب ہم دونوں میاں بیوی کمرے سے نکلے جانے کے لیے تو میری ساس میری طرف دیکھ کر بولی، کہاں کی تیاری ہے، کبھی بچے کو گھر میں ٹکنے بھی دیا کرو۔ تو عرفان بولا، اماں ایک ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہے، وہاں جا رہی ہیں۔ میری ساس دبی ہوئی آواز میں بولی، بس اسی لیے میں کہہ رہی تھی، یہیں پر ٹھیک ہے، تمہیں ہی شوق چڑھا ہوا تھا اسے ساتھ لے جانے کا۔ مجھے پتا ہے یہ میری بیٹی سے جلتی ہے، اب میری قسمت خراب کہ میں اس کو ساتھ کیوں لے آئی، آتے ہی میاں کو لے کر چل پڑی ہے۔ اگر ڈاکٹروں سے کچھ بننا ہوتا تو کب کا بن جاتا۔ اس کو تم چھوڑ دو، مجھے تمہارے ساتھ بازار جانا ہے، تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے، گھر کا سامان بھی نہیں۔ عرفان نے اماں سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اماں میں جلدی آ جاتا ہوں، پھر آپ کو لے جاؤں گا۔ وہ خاموشی سے جی اماں کہہ کر مجھے کہنے لگا کہ تمہیں پھر کل یا پرسوں لے جاؤں گا۔ میں مایوس، نا امید اور دکھی دل کے ساتھ پھر سے کمرے میں آ گئی۔ میری ساس میرے شوہر کے ساتھ بازار چلی گئی تو ہماری ہمسائی جمیلہ خالہ ہمارے گھر آ گئیں۔ ان کی میری ساس سے بہت بنتی تھیں،
وہ اکثر ان سے گپ شپ کرنے میں مصروف رہتی۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ میری ساس گھر پر نہیں تو وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئیں اور مجھے کہنے لگیں، میں کئی دن سے تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر مجھے موقع نہیں ملتا تھا۔ تمہاری ساس آس پاس ہوتی تھی۔ تمہاری ساس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے بیٹے کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھوں، کوئی لڑکی ڈھونڈ کر اس کو بتاؤں، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ اب اتنے سال گزر گئے ہیں، تم سے اولاد نہیں ہوگی۔ جمیلہ خالہ کی یہ بات سننا تھی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پہلے کیا ٹینشن کم تھی، جو یہ بڑی ٹینشن پھر میرے سر پر آ گئی، اور مجھے 100% یقین تھا کہ اگر میری ساس نے کوئی رشتہ دیکھ لیا تو میرا شوہر تو فٹ سے مان جائے گا، کیونکہ اب وہ بھی مجھ میں اس کمی کو بہت محسوس کرنے لگا تھا۔ میری ساس چوری چھپے یہ کام کر رہی تھیں کہ کہیں اس بات کی خبر مجھ تک نہ پہنچے۔ شام تک وہ بات میرے ذہن سے نہ نکلی۔ رات کو جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں نے اس سے کہا، کیوں نہ ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیں۔ میری ایک دوست بتا رہی تھی کہ ہم بچہ اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے یتیم اور بے سہارا بچے ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری اس بات پر میرا شوہر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، ایسے ہی کوئی بچہ لا کر ہم پال لیں جس کا آگے پیچھے کا کوئی پتہ نہ ہو۔ میرے شوہر نے میری بہت بے عزتی کی اور میرا پھر سے دل ٹوٹ گیا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی جب میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی تو میری ساس کو نجمہ کی کال آئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی طبیعت کافی خراب ہے اور وہ لوگ ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ میری ساس میرے شوہر کو ساتھ لے کر جلدی سے چلی گئی۔ میری ساس میری نند کو ادھر نہیں لانا چاہتی تھیں کہ کہیں مجھ جیسی بانجھ عورت کا اس پر سایہ نہ پڑے یا اس کو میری نظر نہ لگے۔ شام تک جب میری ساس اور میرا شوہر نہیں آئے تو میں نے کال کی، تو کال کرنے پر پتا چلا کہ نجمہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ نجمہ کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی، جو ڈاکٹر کنٹرول نہیں کر پائے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور میری حالت عجیب سی ہو گئی۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ کہیں میری وجہ سے تو وہ نہیں چلی گئی، کہیں میں نے اسے سچ میں نظر تو نہیں لگا دی۔ میں اس دن اسے حسرت سے دیکھ رہی تھی، کیا میری وجہ سے تو اس کے ساتھ برا نہیں ہو گیا؟ پھر میں روتے ہوئے خود کو تسلی دیتی کہ میں نے تو اس کا برا نہیں سوچا تھا، یہ سب تو اللہ کی مرضی سے تھا۔ میری ساس اور میرا شوہر تو پہلے ہی نجمہ کے سسرال میں تھے۔ میں نے بھی رکشہ لیا اور نجمہ کے سسرال آ گئی۔ وہاں ہر طرف دکھ کا ماحول تھا۔ میری ساس بھی روئے جا رہی تھی۔ میری ساس کی طبیعت بار بار خراب ہو رہی تھی، جبکہ نجمہ کی ساس سنجیدہ چہرے کے ساتھ ایک سائڈ پر بیٹھی تھی۔ نجمہ کا جنازہ ہو گیا اور سب لوگ آہستہ آہستہ گھر کو جانے لگے تو وہاں ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ وہ نجمہ کے شوہر کاشف کے ساتھ آ رہی تھی۔ بعد میں پتا چلا کہ کاشف نے ایک اور شادی کر رکھی تھی جو کافی عرصہ پہلے کہیں کی تھی اور اسے الگ جگہ دے کر رکھا ہوا تھا، اور اس میں سے اس کے 2 بچے تھے۔ اور ایک رات پہلے اس بات کی خبر نجمہ کو ہو گئی تھی۔ نجمہ سے شادی اس نے صرف اپنے ابا کے وجہ سے کی تھی، کیونکہ نجمہ کا سسر اور میرا سسر آپس میں بہت پکے دوست تھے، اور اس نے اپنی یہ شادی اپنے گھر والوں سے بھی چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ جب نجمہ کو پتا چلا تو وہ بہت پریشان ہوئی، اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کے دل کی دھڑکن کنٹرول میں نہ آ سکی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس بات سے وہاں بہت ہنگامہ ہوا۔ میرے شوہر اور میری ساس نے بہت جھگڑا کیا اور انہوں نے وہ بچہ اٹھا لیا۔ اس بچے کو لے کر گھر آ گئے۔ گھر لا کر میری ساس نے وہ بچہ میری گود میں ڈالا تو میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اس نیلے آسمان کی طرف۔ میں نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بچہ دے دیا اور میری ساس بھی سدھر گئیں، اور میری نند بچاری نہ جانے کس جرم میں اپنے بچے کو بھی اس دنیا میں آتا ہوا نہ دیکھ پائی اور اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ اب میری ساس ہر وقت خاموش رہنے لگی، مجھے بھی کچھ نہیں کہتی تھی، بس اپنی بیٹی کو یاد کر کے روتی رہتی۔ اور میں اس بچے کو جس کا نام میں نے دانیال رکھا تھا
جی جان سے چاہنے لگی۔ میرا شوہر بھی اس سے پیار کرتا اور میں نے بھی اسے ایک ماں کی طرح ہی پیار دیا۔ کاشف کے تو اپنے 2 بچے تھے، اسی لیے وہ ہمارے دروازے پر کبھی نہیں آیا اس بچے کو لینے کے لیے۔ اب دانیال اتنا بڑا ہو گیا کہ مجھے ماں کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کو میری اس سے محبت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بھی ایک بیٹی سے نواز دیا۔ آج میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں نے کبھی ان دونوں میں فرق نہیں کیا۔ دونوں مجھے جان سے پیاری ہیں، دونوں میرے اپنے ہیں۔ میری ساس بس خاموشتی رہتی ہیں، جتنی بات پوچھو صرف اتنا ہی بتاتی ہیں۔ ہم اچھی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن کہیں کہیں دل میں ایک خدشہ ہے کہ کہیں میری نظر اس کو تو نہیں لگ گئی۔ کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بات اکثر مجھے بے سکون رکھتی ہے، کیونکہ میں نے اسے بڑی حسرت سے دیکھا تھا۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، کیا میری نظر لگنے سے یہ سب کچھ ہوا؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔